सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद बहुत ही कम ऐसा वक्त हुआ हो कि कोई जमहूरी हुकूमत आए और उसके एक साल के अंदर अपोजिशन जमातों के लिए इतनी मुश्किल हो कि अपोजिशन के जो बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं या तो वो जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे हों या फिर वो मुख्तलिफ मुकदमात में, चाहे वो नैब के हैं या जो दीगर मुकदमात हैं, उनमें इस वक्त पेश हो रहे हों। पाकिस्तान की इस सियासी तारीख में 2018 के बाद ये वक्त आ चुका है 2019 तक का। एक साल में मियां नवाज शरीफ को हमने ये देखा कि वो इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं और वो कोट लखपत जेल में हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अब डील की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त नैब केसेस के हवाले से नैब की कस्टडी में हैं, उनकी हमशीरा भी साथ हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा के साथ भी यही सूरत हाल है और ANF ने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह साहब को भी गिरफ्तार किया। ये तमाम वो लोग हैं जो फ्रंट पर लीड करते हुए नज़र आ रहे थे। मुकदमात हमजा शहबाज साहब पर भी हैं, मुकदमात मियां शहबाज शरीफ साहब पर भी हैं, लेकिन इस सारे अमल में हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है अपोजिशन के हुकूमत का किया धरा है कि ये मामला अब है। साथ ही साथ 2 से 3 दिन से मुसलसल ये बातें सामने आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब डील की तैयारी कर रहे हैं, हुकूमत डील के लिए उनके साथ अब राब्ता भी कर रही है। लेकिन आज कुछ ही देर पहले जब मियां शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ मुलाकात हुई, जो 13 अगस्त के बाद मुलाकात हुई है, बड़े एक तवील अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई आज, और इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा और वोट की इज्जतों के फ़लसफ़े पर कायम रहूंगा। अब मामला ये है कि ये डील की बातें कहाँ से निकली हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपने उसी फैसले पर अड़े हुए हैं जो पहले था, उसी मौक़िफ़ पर अटके हुए हैं, या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की जो एक लचक का सियासत के अंदर जो उनका एक मुजाहरा रहा है उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की मुस्लिम नून के अंदर कोई कोशिश होगी या नहीं, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल इस मुल्क को दरपेश है और जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या दीगर टें इस वक्त अपोजिशन में हैं, क्या वो वाकई इकट्ठी होंगी और JUIFA जो इस वक्त पूरे तरीके से तैयारी कर रही है इस्लामाबाद को लॉकडाउन की, उसका हिस्सा होगा? ये जिस तरह से मुनक़सिम हो गई है अपोजिशन और जिसका फ़ायदा इस वक्त हुकूमत उठा रही है उसको होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक़ अल फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक़ अल फ़ारूक साहब आपके वक्त का। और फैसल हयात जब्बाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हयात साहब आपके वक्त का भी। पहले मैं सिद्दीक़ साहब आपसे पूछ लेता हूँ, सर ये डील की बातें बहुत हो रही हैं, आज मियां साहब ने तो कहा कि डील नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई डील का कोई मामला कहाँ से निकला, कहाँ से ये बात कहाँ से आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब डील कर सकते हैं किसी भी किस्म की और कुछ पैसा दे के और मामलात हल हो सकते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो निकल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। असल में डील या NRO की बातें, ये हुक्मरानों की अपनी मजबूरी है कि वो ये प्रोपेगेंडा करें और अपने एक आध दो एंकर पर्सनस के ज़रिए जो उनके हैं वो इधर उधर फैलाते रहें। नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की पूरी फैमिली, जो लोग भी इन्होंने पकड़े हुए हैं, वो ना NRO की बात कर रहे हैं ना डील की बात कर रहे हैं। अलबत्ता NRO की ज़रूरत ख़ुद हुक्मरानों को है। अब इनकी फ़ाइलें बन रही हैं। एक तो अब बहुत बड़ी चीज़ आपने देख ली, 208 अरब कह लें या 228 अरब की जो माफ़ी आई जी, पूरी कौम उठ के खड़ी हो गई, अपोजिशन मीडिया सारे खड़े हो गए। और इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि फ़लाँ तुम्हारे बाप का पैसा है, तो ये किसके बाप का पैसा था जो उन्होंने आर्डीनेंस की सूरत में माफ़ किया, फिर वापस लेना पड़ गया। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी तरह से जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जब आप सवाल मज़ीद करेंगे तो उसमें मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा। जो गवर्नेंस की सूरत हाल है और जो ख़ारजा महाज पर जो सूरत हाल है, ये बहुत सी चीज़ें हैं, इनको अगर सबको जमा करें तो मालूम होगा
کہ حکمران جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے وہ ان میں نہ صرف ناکام ہوئے ہیں، نہ صرف ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے، بلکہ اب تو مذاق بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی تھوک کا دریا ہے اور چاٹ کے جانا ہے. یہ تو ہر تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. تو اس لیے ان کی فائلیں بھی بن رہی ہیں، تو انہیں اب خطرہ ہے، نظر آ رہا ہے. اسی لیے یہ نیب کے قوانین میں ترامیم بھی چاہتے ہیں تاکہ جب ان کی باری آئے تو ذرا ہاتھ ہولا ہو، بھاری ہاتھ نہ پڑے. صحیح. تو یہ ڈیل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو فیصل حیات صاحب یہ ڈیل کہاں سے نکلا ہے؟ این آر او کی بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. مسلم نون کہتی رہی ہمیشہ سے کہ آپ بتائیں کہ کس نے این آر او مانگا ہے. ہم نے تو این آر او مانگا ہی نہیں ہے. تو اب ڈیل تک معاملہ چل کے آ گیا ہے. یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے مسلم نون کی جانب سے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر نے اور حکومت وقت کے کسی بھی ذمہ دار نے اگر این آر او کی یا ڈیل کی بات کی ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں. صحیح. پرائم منسٹر آف پاکستان ایک نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ این آر او کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ ہی حکومت جو اور نہ ہی این آر او کا پرائم منسٹر پاکستان کئی بار کہہ چکے ہیں این آر او کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو آج یہ بات کرتے ہیں ڈھیل کے حوالے سے، دیکھیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ نیب اور کورٹس میں چل رہے ہیں. حکومت نے تو اداروں کو صرف مضبوط کیا ہے اور اداروں کو پراپر اس لیول پہ لے کے گئے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں اپنا کام کر سکیں، تاکہ اداروں پہ کسی قسم کا نہ حکومت کی طرف سے پریشر ہو کہ وہ اپنے کام کے کسی بھی مسئلے میں ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہو. ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی اپنی حکومتوں کے عرصہ کے بنے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تو ایک بھی ایسا کیس نہیں جو ان پہ بنایا ہو. اور اگر ڈھیل کی بات کی جائے یا ڈیل کی بات کی جائے تو یہ جو ڈیل ہے یہ تو نیب کے قانون کے مطابق جو پروویژن ہے، جس طرح کے زید اقبال صاحب کی باتیں جو ہیں وہ زد عام ہیں کہ وہ 10.5 بلین روپیز جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. سٹیل مل کی 267 ایکڑ جو زمین تھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی پروسیجر جو ہے وہ آپ کو کورٹ میں اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نہ ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ حکومت ڈیل چاہتی ہے. اب جو ان کا اپنا کیا کرتا ہے یہ خود راہ فراری چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی لیگل پروسیجر اڈاپٹ کریں گے تو ہو سکتی ہے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ڈیل ہو یا ان کو ڈیل ہو. صحیح. اچھا، یہ اداروں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں سر، اداروں میں تو اگر نیب کی بات کی جائے جو وفاق کا ایک ادارہ ہے، تو وہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے مقدمات ٹائٹ ہو رہے ہیں اور آپ کے مقدمات پر ہاتھ ہولا رکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، چاہے وہ کے پی کے اندر جو لوگ ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہیں. تو یہ بہرحال اداروں کے حوالے سے تو جو بات ہے یہ اس پر آپ پر الزام ہو رہا ہے. جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ادارے نہیں بنا پائے ہیں. پولیس جیسا ادارہ تھا جس کے ریفارم کی بات ہو رہی تھی، یہ وہ پولیس جس کو کے پی کے میں ماڈل کے طور پر پیش کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں جی، ہم نے پولیس کو ٹھیک کر دیا ہے کے پی کے اندر، یہاں تو 1 سال میں رویہ نہیں بدل سکا. ٹھیک ہونا اور ریفارم ہونا تو بہت دور کی بات تھی. دوستو صاحب، میں آپ کو سب سے پہلی جو آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی، یہ صرف اپوزیشن اس تاثر کو پھیلانے کی بات کرتی ہے کہ جو احتساب ہے وہ شاید صرف اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لوگوں کے لیے نہیں. تو یہ قطعاً غلط بات ہے اور اس سے میں قطعاً اتفاق نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ اکراس دا بورڈ جو ہے، جو بھی ان کے انڈر کیسز ہیں، ڈیفینیٹلی جو کیسز پہلے ہیں ان کو وہ پہلے ٹریٹ ہوں گے، اور اس میں چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ادارے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کہ وہ کسی کو رعایت دے رہا ہے اور کسی کے ساتھ سختی کر رہا ہے. جو قانون کے مطابق نیب کا جو اپنا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں، چاہے اس میں اس کے شکنجے میں اپوزیشن کے لوگ ہوں یا حکومت کے لوگ ہوں. تو یہ تاثر صرف اپوزیشن کا ہے اور غلط ہے. اگر یہ تاثر ٹھیک ہوتا تو علیم خان صاحب پہ کیس نہ ہوتا. اگر یہ تاثر ٹھیک ہوتا تو سبطین خان صاحب جو ہیں وہ آج جیل کے اندر نہ ہوتے. سبطین خان صاحب کا اگر کیس، میں 1 منٹ میں آپ کو ان کے پہ کیس کیا ہے کہ انہوں نے صرف
ایک کانٹریکٹ کی رپورٹ مانگی ہے. رپورٹ بھی اس وقت پرویز الہی کی حکومت میں کیبنٹ کا وہ حصہ تھے اور رپورٹ جب سبمٹ ہوئی تو اس وقت گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی اور انٹرم گورنمنٹ تھی. اس کے باوجود جو ہے ان کو بھی جو ایک عدالت کا پروسیس ہے اور وہ اڈاپٹ کرنا پڑا اور وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات قطعاً یہ تصور غلط ثابت ہوتا ہے کہ نیب جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ صرف ایک تو سر میں چاہوں گا یہ جو پولیس کا رویہ ہے جو ہم نے مسلسل ایک سال میں سینکڑوں واقعات دیکھ لیے, میں اس کی طرف آتا ہوں. ایک اور فیڈرل, جی میں چاہوں گا اس پہ ضرور بات کر لیجئے. وہ میں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا سر نیب کے حوالے سے. میں ذرا عرض کروں جی. دوسری جو آپ نے پولیس کی بات کی تو یہ بات درست ہے کہ عرصہ دراز میں جن احباب کی یہاں پہ حکومت رہی وہ پولیس سے اور اداروں سے جو کام لیتے رہے وہ اوور دا نائٹ چینج ہونے والی بات نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک سال میں تو ہوتا ہے, نائٹ چینج ہونے والی بات نہیں. اور سر یہ میں صدیق صاحب یہ بہرحال آپ کے 10 سال تو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ پولیس کو استعمال کرتے رہے ہیں اور پولیس کے استعمال کے اتنی وہ زیادہ معاملات ہیں کہ وہ بگڑی اتنی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی ہے یا ٹھیک وہ ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ پولیس کا جو رویہ ہے یہ پنجاب کے کلچر کی وجہ سے ایسا ہے یا معاملہ ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہے؟ دو وجہ ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب نے تو سب سے پہلے میں فیصل صاحب آتا ہوں. میں جی صدیق صاحب آپ بولیے, میں فیصل صاحب کے پاس آتا ہوں. سر صدیق صاحب جی تو میں یہ عرض کروں گا اور یہ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شہباز شریف صاحب وہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے میرٹ پر پولیس کی بھرتی شروع کی اور انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کو, یعنی انہوں نے خصوصی کوشش کی کہ جو لا گریجویٹس ہیں وہ آ جائیں تاکہ انہیں قانون کا پتہ بھی ہو. ASI, SI اور انسپیکٹرز اتنے پڑھے لکھے لوگ اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انہوں نے لیے, اس میں کوئی سفارش. پھر دوسرا کام یہ کیا کہ ان کی تنخواہیں دگنی سے بھی بڑھا دیں کہ اچھا اگر یہ کرپشن تنخواہ کی کمی کی وجہ سے ہے تو تنخواہ بھی بڑھا دیتے ہیں. ٹریننگ ان کی سیالہ پولیس جو ٹریننگ کالج ہے وہاں سے ٹریننگ ہوئی اور زیادہ ان کو جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی. اس کے ساتھ دوسرا اس سے جڑا ہوا ہے جوڈیشری جڑی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جوڈیشری کی تنخواہیں انہوں نے 3 گنا بڑھا دیں کہ چلے ان کی بھی تنخواہیں بڑھ جائیں تاکہ ججوں کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو گیا کہ نیوز اپڈیٹس کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بول نیوز نے کچھ دیر پہلے خبر دی تھی, اس پر اب ایکشن لے لیا گیا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے. بول نیوز نے خبر شائع کی تھی اور وہ ویڈیو جس میں ASI کی جانب سے بدتمیزی کی گئی تھی خاتون, ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ, اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فوری طور پر یہ ایکشن ہوا. ASI کی گرفتاری ہوئی ہے. آئی جی پنجاب نے بول نیوز پر خبر چلنے کے بعد ASI کو حوالات میں بند کروا دیا ہے. افسران تو فوری طور پر پھر ایکشن بھی لیتے ہیں اگر کچھ چیزیں ہوں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے اب جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے رحیم یار خان کا جو واقعہ اس پر بھی ہوا, لیکن یہ پولیس کے نیچے جو کلچر ہے یہ بہرحال تبدیل ہوتا ہوا شاید نظر نہیں آ رہا ہے. اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے نا جی. دی سنو میلٹس فرام دی ٹاپ. اوپر اگر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو نیچے بھی آ جائے گا اور اوپر والے پھر نیچے معاملات ٹھیک کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا جو حقیقت سامنے رکھی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے پولیس کی بھرتی میرٹ پر شروع کی, ٹریننگ ٹھیک کی, تنخواہیں بڑھا دی, عدلیہ کی تنخواہ 3 گنا بڑھا دی. مطلب یہ تھا کہ اگر تنخواہ کی کمی کی وجہ سے کوئی کرپشن کرتا ہے تو چلو آپ کا یہ جو مالی معاملہ ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے, لیکن اب ہے موجود. عدلیہ میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ چیف جسٹس صاحبان کی تقریریں دیکھیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی بھی دیکھیں, وہ عدلیہ میں بھی کرپشن کی بات کرتے ہیں, ججز بھی نکلتے ہیں. تو اوورآل اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور جیسے ایک ابتدائی ڈسپلنری ایکشن ابھی آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک ASI کو اٹھا کے تو حوالات میں بند کیا ہے, تو یہ ایکشن بڑا اس طرح سے ہو کہ کوئی اس میں خامی نہ رہے تاکہ یہ پھر عدالت سے جا کے بحال نہ ہو.
ایسے لوگوں کو پورا قانونی ضابطۂ کار کے مطابق کوئی لوپ ہول چھوڑے بغیر سزا دی جائے اور نوکری سے نکالا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اصلاح ہوگی. اور یہ مسلسل عمل ہے, یہ کوئی 1-2 سال یا 1-2-4 دن سے, یہ تو پورے مزاج اور طبیعتیں تبدیل کرنی پڑیں گی. اس میں پھر شروع سے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں, مسجدوں میں, باقی اداروں میں یہ اصلاح کے لیے بات کام بھی کرنا پڑے گا. میں وہ ان کا فیصل حیات صاحب نے فرمایا کہ جی جو نیب ہے وہ بڑی آزاد ہے. یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں, اور ان کے جو 2 بالخصوص جو ان کے علیم خان صاحب ہیں, وہ تو اندرونی جھگڑے کی وجہ سے ان کو تو سبق سکھایا گیا ہے اور وہ ضمانت پہ باہر ہیں, وہ کوئی اندر تھوڑا ہی ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی. اب آ جائیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا, انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مقدمے پہلے کے ہیں. بھائی رانا ثنا پر مقدمہ کس نے بنایا, مریم نواز پر مقدمہ کس نے بنایا, جناب عرفان صدیقی صاحب پر مقدمہ بنا کے انہیں اٹھا کے جناب لے گئے کرایہ داری کے چکر میں اور پھر انہیں چھوڑنا پڑا. یہ بہت سے مقدمے آپ لوگ بنا رہے ہو, اور یہ ساری کیا کہ ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کریں. اور پھر ایک طرف آپ کہتے ہو ادارے آزاد ہیں, دوسری طرف کہتے ہو ہم NRO نہیں دیں گے. تو پھر آپ کون ہو؟ اگر ادارے آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, نیب آپ کے حکم کے ماتحت نہیں ہے, تو پھر عمران خان کون ہے جو یہ کہے کہ میں NRO نہیں دوں گا؟ آپ کون ہے؟ کیا یہاں ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے؟ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے کہ وہ آئین اور قانون اٹھا کے پھینک دیا عمران خان کی زبان, اور اس کا قلم جو ہے وہ قانون بھی ہے اور آئین بھی ہے. تو پھر یہ مت کہیں. پھر جب یہ کہتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے نہ نیب آزاد ہے نہ کوئی اور آزاد ہے, پھر آپ جھوٹ بولتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں کی بات کی. بھائی آپ ایک KPK سے ایک جو رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ کی آ گئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, پشاور میٹرو کے حوالے سے, اس کے چوروں اور مجرموں کو تو پکڑو نا. وہ تو نواز شریف کے دور کی بات نہیں ہے, وہ نواز شریف حکومت کی رپورٹ نہیں ہے, وہ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس نے اس پروجیکٹ کو فائننس کیا ہے اس کی رپورٹ سامنے آ گئی. کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا آپ نے خٹک کو, پرویز خٹک کو؟ کیوں نہیں؟ عمران خان اپنے آپ کو نعرے تو مارتے تھے کہ مجھ سے شروع کریں, تو بھائی ہیلی کاپٹر کا کیس آپ پر ہے, بلین سونامی ٹری کا معاملہ آپ پر ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ آپ پر ہے, کالا دھن 2 میں آپ نے جو ہے سفید کرایا پرویز مشرف کے دور میں, اب آپ کی علیمہ باجی کالا دھن 3 ارب سے زیادہ کا سفید کراتی ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ جرمانہ بھی عائد کرتی ہے 3.5 کروڑ روپے, پھر کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کی اخلاقی پوزیشن اور آپ کے اعلانات کہاں ہیں؟ اس لیے بڑا بول مت بولیں, جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو آپ گرفتاریاں جو ہیں ابھی اپنا, اس کے علاوہ میں آپ ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم آخر میں سال پورا رہے ہیں, شاہد خاقان صاحب, ان کو کیوں جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ ان کے خلاف کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ ایک بات نہیں ہے, 2 باتیں نہیں ہیں, حقائق کو تسلیم کرنے سے بنتی ہے بات. باقی NRO اور یہ فلاں چیز, یہ سب جھوٹ ہے. نہ ان کے پاس کچھ ہے دینے کو, نہ ان کو اختیار ہے. لائے پیداوار ہیں یہ فارم 45 جعلی فارم 45 کی 95% نہ اختیار ہے نہ یہ دے سکتے ہیں. تو پھر یہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ جب بانا صاحب نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ صحیح, بالکل نعرے کیوں مارتے ہیں؟ جائیں گھر میں اپنا استعفیٰ دیں اور جائیں, آپ سے کچھ بن ہی نہیں پا. آپ یہ استعفیٰ اور الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس پہ چاہوں گا, لیکن آپ کی بات کا میں چاہوں گا کہ رد عمل دینا چاہیں گے فیصل صاحب, وہ بھی دیں. دوسرا یہ فیصل صاحب, لیکن میں نے جو حقائق بیان کیا ان کو ٹھوس کریں پھر. جی بالکل, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ پر جو مقدمات ہیں وہ تو اس وقت ہومیوپیتھک ان کا علاج ہو رہا ہے. جو مقدمات نون لیگ پہ ہیں اس کو پوری طرح سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے. ان کے وزیر اعظم بھی سابقہ, ان کے وزیر اعلیٰ بھی سابقہ, وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے. آپ کے تو کسی وزیر اعلیٰ کو پشاور میٹرو ہو یا مالم جبہ کے موجودہ وزیر اعلیٰ ان کے معاملات ہیں تو کسی پہ پوچھا ہی نہیں جا رہا. دوسرا اقبال صاحب, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے صدیق الفروق صاحب نے بات کی پولیس کی تنخواہوں کے حوالے سے, جوڈیشری کی تنخواہوں کے حوالے سے. میں اس پہ آپ کو عرض کر دوں کہ پولیس کی جو تنخواہ ہے وہ عرصہ دراز سے بڑھائی ضرور گئی تھی لیکن فکس کر دی گئی تھی. جس طرح کے باقی جو ہے محکموں کی ہر بجٹ میں 10 سے 15% جو ہر سالانہ تنخواہیں بڑھتی تھیں, پولیس کی تنخواہ جو ہے خاص طور پہ جو کانسٹیبل ہیں ان کی فریز کر دی گئی تھی.
اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. ان کی تنخواہوں کو فریز جو ہے وہ اس حکومت پنجاب نے اور عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے ختم کیا, اور ان کے الاؤنسز میں انکریز جو اضافہ جو ہے وہ بھی ہماری حکومت نے کیا, اور نہ صرف ان کے الاؤنسز میں اضافہ کیا بلکہ ایگزیکٹو الاؤنس بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دیا. ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. انجینئرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. تنخواہوں میں اضافے کے باوجود بھی پولیس ٹھیک نہیں ہوئی ہے. بات ایٹیٹیوڈ جو عرصہ دراز سے جو حکمران تھے ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اداروں پہ موجود ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرے گی. دس از دا ڈفرنس. آپ نے اپنی جو ہے سکرین پہ تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز چلائی اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئک رسپانس دیا, اور فوراً وہ جو اے ایس آئی تھا جس نے بدتمیزی ایک خاتون کے ساتھ کی, وہ اس وقت آپ کی ایک خبر کے نتیجے میں جیل کے اندر ہے, حوالات کے اندر ہے. اور جو دوسری رحیم یار خان کے حوالے سے بات کی, فوراً یہاں پر 14 قاتلوں کے قتل ہونے کے باوجود بھی جوڈیشل انکوائری کے لیے لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو لانگ مارچ کرنے پڑتے تھے, اور ایک لمحے کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر پولیس سیٹ سے سیٹسفائی مدعی نہیں ہوئے تو فوراً جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے. یہ فرق ہے پچھلی حکومت اور آج کی حکومت میں. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو ہے بہتری آتے ہوئے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی جو ہے وہ اوور دا نائٹس نہیں ہوتی. اٹ ول ٹیک ٹائم, اور اس پہ پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ پنجاب حکومت فوکس کر رہی ہے, اور اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. دوسری بات, اگر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے آپ کی یہیں بیٹھے ہمارے جو ہیں سپوکس مین ہیں شوکت بسرا صاحب, اس پہ بھی انکوائری جو ہے وہ جو ان کے ایسٹس بیونڈ دا مینز کے حوالے سے انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, اور اس بلا امتیاز کام کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی ہومیوپیتھ یا ایلوپیتھ کی بات نہیں, سب ان کے لیے برابر ہیں, اور ایسا انوائرمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اداروں کو مہیا کیا ہے کہ بلا امتیاز جو ہے وہ اپنی انکوائریز جو ہیں وہ پروسیس کر سکے. وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, کل پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.